अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई अच्छी खबर सुनाई दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। 2 दिन से मुज़ाकरात का जो ढोल पीटा जा रहा था दोनों अतराफ से, उसके बाद लग ये रहा है कि इस ढोल पीटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया कि हम भीख नहीं मांग रहे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो करें। दूसरी तरफ एक मरतबा फिर हुकूमत की तरफ से एक तारीख खामोशी सुनाई देती है और ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है तो उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए। अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली को आगे लगाकर ये पैगाम ज़रूर दिया गया कि अगर आप मुज़ाकरात करने में संजीदा है तो फिर आपको स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करना चाहिए। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से वो ना तो कहना चाहिए कि ना तो वो असरात नज़र आ रहे हैं और ना ही वो जज्बात नज़र आ रहे हैं जिससे लगे कि दोनों ही संजीदा हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों अतराफ से टाइम गेन करने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि JUIF जिसकी जो टाइम रनिंग मशीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ुताम की तरफ बढ़ रही है। उनके ज़ब्त का भी जो इम्तिहान है वो अब ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि JUIF की डेडलाइन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। मौलाना साहब से कई मुलाकातें, कई वफूद भी कर चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब का अपना एक मननुकाती एजेंडा है और वो ये है कि जो बिल जिस सूरत में पेश किया गया था उसको उसी सूरत में नाफिज होना चाहिए। लेकिन हुकूमत अब किसी भी सूरत में उसे उसकी 100% हालत में कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वापस हम अपने अव्वलीन टॉपिक की तरफ आएँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का है, तो मेरा ख्याल ये है कि JUIF से पहले मुज़ाकरात करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात भी वही है। लेकिन दोनों जमातों के यानी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान और उनके जहनों में क्या चल रहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि पिछले 2 दिन हम सुनते रहे मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं। अच्छा, आप भी बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, अपोजिशन को भी दाद दी गई, फिर हुकूमत ने कहा जी हम भी बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लगा कि मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। लेकिन फिर एकदम खामोशी हो गई। मतलब समझ नहीं आ रहा कि पहला कदम आखिर किसने उठाना है। आखिर इंतज़ार दोनों तरफ से किस चीज़ का किया जा रहा है? आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में जिस तरह की पेचीदा सियासी और गूम-गू की कैफियत से ये पूरा निज़ाम गुज़र रहा है, तो डी एस्केलेशन या नॉर्मलाइज़ेशन अगर एक लफ्ज़ हम यूज़ करें, या चीज़ों को नॉर्मल करना या टेम्परेचर को कम करने वाली जो एक बात है, उसकी तरफ जाते हुए शायद दोनों अतराफ हिचकिचा रहे हैं। ज़्यादा ओनस या ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत वक़्त की बनती है, और हमेशा हुकूमत वक़्त की ही ज़िम्मेदारी बनती है। एंगेज हुकूमत करती है, कभी भी अपोज़िशन अपने आप को एंगेज नहीं कराती। अपोज़िशन ने एक बड़ा एक स्टेप ले लिया। इमरान खान साहब जैसे आदमी ने, जो कि हमेशा अपने उसूलों पे मज़बूत खड़े रहते हैं, उन्होंने थोड़ी-सी स्पेस क्रिएट की है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन डायलॉग के लिए स्पेस इमरान खान साहब ने क्रिएट की है। ये बड़ा स्टेप जनाब इमरान खान साहब ने लिया कि उन्होंने 26 नवंबर के एहतजाज के बाद जब हमारी इतनी शहादतें हुई हैं हमारे लोगों की, तो उसके बाद उन्होंने डायलॉग के अमल को, जो कि पहले भी थोड़ा बहुत शायद कोई कहीं न कहीं था, उसको एक बाज़ाब्ता सूरत दे दी और अपनी एक कमेटी का ऐलान कर दिया। अब बजाय इसके कि इस बात पे जनाब इमरान खान साहब क्रेडिट दिया जाता, हेट किया जाता, कि इतना कुछ होने के बाद भी वो पॉलिटिकली इन मामलात को हल करने के लिए आपको एक विंडो ओपन करके दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बड़े, सबका मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके चंद लोगों की तरफ से बड़े तुंदो-तेज़ और नॉन पॉलिटिकल गैर संजीदा किस्म की बातें हुई। तो मेरे ख्याल में अब ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और मुल्क को इस गुम और सियासी जो एक दलदल में सारा निज़ाम फँस गया है, उससे निकालने में अपना किरदार अदा। अच्छा अली भाई, एक कन्फ्यूजन भी मैं चाहूँगी अगर उसको भी आप क्लियर कर सकें। वो ये कि जब कुछ PTI के रहनुमाओं से बात करें तो उनका कहना था कि हमारा 2 नुकाती एजेंडा है, एक तो जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ और सीनियर क़यादत से बात करें, रऊफ़ हसन साहब ने हमारे शो में कहा कि नहीं, हमारा 2 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा एजेंडा है, 26वीं तरमीम के ऊपर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो फरवरी के इंतखाबात थे उसके मैंडेट के ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो एक्चुअली अगर तो मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते, तो फिर क्या एजेंडा लेके PTI बैठेगी? देखिए जनाब, इमरान खान साहब 26 नवंबर के बाद तो 2 नुकात।
ایک نقطہ اسیران کی رہائی ہے، چوئی صاحب بھی ہیں، عبدالرشید صاحب بھی ہیں، اس میں گورنر چیمہ صاحب بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بھی ہیں، اور ہمارے بے شمار ورکر پولیٹیکل. اور دوسرا نقطہ ہے یہ 26 نومبر کا اور اس کا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن. باقی جو رؤوف بھائی کی آپ نے بات کی ہے، رؤوف حسن صاحب کی، تو دو نکات اور ضرور ہیں، بالکل ہیں، جس میں مینڈیٹ کی واپسی بھی ہے، اور جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو جائے اور وہ جو ہے وہ واپس ہو. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں، دیکھیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے میں قومی کی تجویز پیش کی، اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں. میں نے محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد 15 نومبر تھا شاید، اڈیالہ کے بعد میں نے یہ بات کی تھی کہ تمام مسائل کے حل کی کنجی ایک شخص کے پاس ہے، وہ ہے عمران خان صاحب. اگر آپ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آتے ہیں پھر معاملات بہتری کی طرف تیزی سے جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پولیٹیکل کیسز ہیں. اور اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے میں نے ایک بات کی تھی کہ بڑے عہدوں پہ یہ سارے ہمارے یہ لوگ رہے ہیں. ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو ہمارے سب سے بڑے سیاسی مخالف ہیں میاں نواز شریف صاحب، ہم ان کو جتنا بھی ناپسند کریں لیکن یا جو بھی ہمارا ان سے اختلاف ہو، لیکن وہ 3 بار کے وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی اختلاف. اور 2 بار اس ملک میں ایک ہی شخص کر رہا ہے، وہ ہے زرداری صاحب. تو میں نے یہ تجویز قومی اسمبلی کے طور پر کی کہ جو سینئر قیادت ہے، جس میں سب سے مشہور سب سے بڑا لیڈر عمران خان صاحب، کے بعد پھر زرداری صاحب، اور آف کورس وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بھی شخص بیٹھا ہو، چاہے کوئی بڑا لیڈر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بیٹھ کے ان چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب حکومت کی طرف سے اتنے یہ ان کے سینئر قیادت ہو، تو میرے خیال میں مجھے جو مناسب لگتا ہے، یہ میرے اپنے ذہن کی اختراع ہے، اس سے شاید 100 میں سے ایک بھی اتفاق نہ کرے، لیکن میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری جماعت سے کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب ضرور ہونے چاہیے. معاملہ فہم آدمی ہے، پولیٹیکلی میچور آدمی ہے، اور بیٹھیں اور ایک براڈ اسپیکٹرم میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کریں. اور اس کے بعد میرے خیال میں اس مشاورت کے عمل کو پھر وسیع کیا جائے. اس میں مولانا صاحب کی ایک اہمیت ہے. جماعت اسلامی کی اس وقت مرکز میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے قومی اسمبلی میں، لیکن جماعت اسلامی کی اپنی مسلمہ حقیقت ہے. اسی طرح پھر اس میں جو ہمارے علاقائی جو جماعتیں ہیں جن کی اپنے علاقوں میں بڑی اہمیت ہے، مثال کے طور پہ آپ اچکزئی صاحب ہیں، میں مینگل صاحب ہیں، اور ای این پی کے سینئر کوئی سنجیدہ آدمی ہو، ان کی اس وقت قیادت تو ایمل صاحب کے پاس ہے، لیکن میرے خیال میں اگر حیدر ہوتی ہو جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، تاکہ ایک سنجیدگی کا ایک تاثر ہو، اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو آگے لے کے. اور اچھا بات کیا ہونی ہے، نہ میں کسی قومی حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں فطری طور پہ اس سے اگری نہیں کرتا. میرے خیال میں ہمارا لیڈر عمران خان بھی شاید اگری نہ کرتا. میرے خیال میں ان چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس سیاست کو آگے لے کے کیسے جانا ہے، اوریجنل مینڈیٹ کس کا ہے، کیوں ہم اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ جمہور کے اوپر اپنی مرضی تھوپتے ہیں. جمہور نے ایک رائے دے دی، چاہے جمہور عمران خان صاحب کو دیں رائے، چاہے میاں صاحب کو دیں، زرداری صاحب کو، جس کو بھی دیں، کسی اور کا کیا حق ہے کہ اس رائے سے اختلاف کرے. اور آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تاکہ ملک آگے چلے اور عوام جس کو ووٹ دے دے وہ حکومت میں آ جائے اور آپ اپوزیشن کریں، اور جو ووٹ لے کے آ جاتا ہے اس کو آپ 5 سال پورے کرنا دیں، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا، اور افسوس کے ساتھ میری خواہش تھی، میری دعا تھی کہ میری یہ بات غلط ثابت ہوتی، لیکن صحیح ثابت ہو گئی. مجھے اس کا افسوس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج پھر ایک جماعت روڈوں پہ ہے، بلکہ بہت سی جماعتیں روڈوں پہ ہیں. ہماری سب سے بڑی جماعت ہے، مولانا صاحب روڈ پہ ہیں، جماعت اسلامی اس کو نہیں مانتی، مینگل صاحب نہیں مانتے اس کو، اچکزئی صاحب نہیں مانتے، ای این پی بھی گیلا کرتی ہے. تو ان حالات میں میرے خیال میں اگر اب گفتگو نہ ہو اور چیزوں کو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کوئی اور حل کیا حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ. درست کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن اب یہ علی بھائی ایک بات تو کل سے کہی جا رہی ہے کہ بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی اور حکومت رابطے میں ہے. اب جو آپ نے بات کی، دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سسٹم کم از کم چلتا رہے، آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک تو ترجیح ہے. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو بھی چلیں، جو سپیس مل گیا، چاہے غلط طریقے سے صحیح مینڈیٹ ملا، وہ چل رہی ہے، تو اپوزیشن کو بھی اس کی جگہ ملنی چاہیے؟
تو کیا ایک بیک ڈور چینل پہ کوئی رابطہ بن سکا ہے کیا آپ دونوں کا، آپ کا اور حکومت کا؟ عمر ایوب صاحب نے اقرار کیا کہ ان کے ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور محترم سابق اسپیکر اسد صاحب فیصل بھائی جی نے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا. تو ہم میرے خیال میں رابطہ ہونا چاہیے ہم اس چیز میں کہ پہلے آپ میں کہیں یہ جمہوریت کی گاڑی نکل ہی نہ جائے. ہم ایسا نہ ہو پھر سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں اور لکیر پیٹتے رہ جائیں، اور پھر ہمیں دوبارہ ہم مرحوم کوثر نیازی صاحب کی وہ کتاب پھر پڑھنی پڑے جس کا مشہور نام تھا اور لائن کٹ لائن گئی. کٹ گئی. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اڈیالہ میں طلب کیا تھا مذاکراتی کمیٹی کو، اب ایک کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے مینڈیٹ تو دیا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کوئی ایسی لائن آف ایکشن ان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہو کمیٹی کو؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا. اور دوسرا اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ پیر کے دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جانا ہے، اس پر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ان کی سیاسی قیادت کو ملنے دینا چاہیے. ہم اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی ہے، اگر ہم سب سمجھتے ہیں تو پھر ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو اپنی سیاسی قیادت سے ملنے دیں. ہم اگر آپ ان سے سیاسی قیادت کو ملنے پہ روک لگائیں گے، جیسے 15 نومبر کے بعد 7 8 دفعہ 6 دفعہ میں گیا، مجھے نہیں ملنے دی. مجھے تو پھر بھی ایک سہولت تھی کہ میں لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہوں، تھینکس ٹو سلمان راجہ صاحب، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی میرے پاس آرڈر تھا. تو میں وہ کیس پروسیڈنگ میں بطور وکیل میں تو چلا جاتا تھا، بات کر لیتا تھا. لیکن آپ اسد بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، شبلی بھائی ہیں، اور ہماری قیادت ہے. گنڈا پور صاحب تو چلو سی ایم کے طور پہ آ جاتے ہیں، کوئی موقع ان کو مل جاتا ہے، ویسے پچھلی بار ان کو بھی نہیں ملنے دیا. ہم تو جب آپ پولیٹیکل قیادت کو ثنا صاحبہ نہیں ملنے دیں گے تو پھر تو دیکھیں نان پولیٹیکل چیزیں ہونے کا خطرہ پہ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ جو وکلاء اندر جاتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ہم لیکن ہر کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو چاہیے. ہم تو جس طرح کوئی سیاست دان جو ہمارا یہ جو میں نے آپ کو بڑے سیاست دانوں کے نام لے کے دیے ہیں، وہ آپ گائیڈ نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا کرنا ہے. بالکل. کوئی وکیل آپ کو اس طرح سے باہر خان صاحب کا پیغام اس سیاسی پیرائے میں نہیں دے سکتا جو ایک سیاست دان کر سکتا. میں جو فیصلہ کن ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، حکومت ہے، جو بھی ان کے ساتھی ہیں، جو بھی جدھر بھی وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا رہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے، ملک میں ایشو ہے، تو پھر اس کو حل کی طرف لے جانے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ پھر پولیٹیکل اپروچ چاہیے. پھر تو حل کی طرف لے جانے کے لیے مشورہ دینے والے بھی درست ہونے چاہیے. سوال دوسرا کیا القادر کیس کا آپ نے کیا. جی جی. میں تو بار بار اڈیالہ کے بار بھی کہتا ہوں، ہر جگہ ہر فورم پہ، یہ حکومت شرماتی کیوں ہے؟ یہ 190 ملین کیوں کہتے ہیں؟ یہ القادر کا لفظ استعمال کرے. ویسے 190 ہے بھی نہیں. کل سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ وہ کوئی 170 آڈ ملین ہے، 190 ہے نہیں ہے. اور وہ سارا کا سارا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. 170 ملین پاؤنڈ میں سے ایک پاؤنڈ، 170 میں سے ملین میں سے، وہ جو میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا ایک دھیلا، تو دھیلا تو پتہ نہیں پاؤنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ دھیلا کو ان کی اتفاق فیکٹری میں ہی ہوگا کیونکہ دھیلا. لیکن اگر ایک دھیلے کا پاؤنڈ بھی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نکل گیا، کہ اس 170 میں سے ایک پاؤنڈ بھی آیا ہے، میں آپ کو یہاں کہتا ہوں میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. ایک پاؤنڈ بھی اگر نکل، اس نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی ہے جس میں اس ملک کے غریب بچے یا لوور انکم بریکٹ کے، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو دین کی صوفیزم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلامک ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، اور جا رہی ہے. اٹ ہیز اسٹارٹڈ، اٹ از ورکنگ. تو اس پہ آپ سزا دے رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا توقع ہے. میں ہمیشہ روشنی کی طرف دیکھتا ہوں. مجھے اکثر میرے یار دوست کہتے ہیں یار تو بہت زیادہ ہوپ فل رہتا ہے، ضرور سے زیادہ. میں کیا کروں، میری طبیعت ایسی ہے کہ میں ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھتا ہوں. لیکن اس جگہ سے ہمیں ابھی تک کوئی ریلیف ملا نہیں. سابق وزیر اعظم کو جس طرح یہ جیل کے اندر ٹریٹ کیا گیا ہے، تو اگر یہاں انصاف نہیں ملتا، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ انصاف پہ اگر مبنی فیصلہ آ گیا تو خان صاحب بری نہیں ہے، تو پھر ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کیا، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکلیں.
اس پہ رحم کریں. پاکستان نے بہت آگے جانا ہے, ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک بات ہے نا کہ لمبی منزل کا مسافر چھوٹے اسٹیشنوں پہ بریک نہیں مارتا. یہ ملک کا بڑا آگے لیکن مسائل ہے, بڑا یہ اپروچ دونوں طرف ہو تو ہی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی نے کم از کم تمام تر مشکلوں کے باوجود بھی قدم بڑھایا ہے مذاکرات کی طرف, تو حکومت کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جتنے بھی کوئی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, میں تو پہلے دن سے کر رہا ہوں. اور 27 جولائی کو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ سارے ہائی کورٹوں نے بری کیا, تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی بری کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بری کیا, پشاور ہائی کورٹ نے کیا, دہشت گرد عدالت نے بھی بری کیا. تو تھوڑا میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. آخری رہائی میری پشاور ہائی کورٹ کی تھی. جب میں نکلا میں نے ایک بات کی, اور وہ بات خان صاحب نے جب سنی, انہوں نے مجھے رات کو میسج کیا, انہوں نے کہا ویل ڈن. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ خان صاحب میں آ گیا ہوں, امی سے مل لیا ہوں, اب آپ حکم کریں میں اب پہنچوں ادھر زمان پارک یا گاؤں رہوں. انہوں نے کہا نہیں, کچھ دن فیملی کو دو پھر آ جانا. تو وہ 3-4 دن بعد وہ گرفتار ہو گئے. تو میں نے جو بات کی تھی جس کو خان صاحب نے پسند کیا تھا وہ یہ تھی, میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. صدا بصرا نقار خانے میں تودی کی آواز ہے میری. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. انتہائی مشورہ, لیکن شاید اس حکومت کو اس مشورے کا احساس بھی نہیں ہے, اور وقت کی ضرورت اور تقاضا بھی یہی ہے کہ حکومت بھی کچھ ہوش کے ناخن لے کہ اس وقت ہماری سیاسی ضرورت کیا ہے. استحکام معیشت کے حوالے سے تو بظاہر محسوس ہوتا ہے, لیکن اگر سیاسی طور پر بھی ہوگا تو معیشت اس سے زیادہ دوبالا ہو کر ترقی کرے گی. ایک مختصر وقفہ, اور اس کے بعد جہاں حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے کچھ تحفظات کے ساتھ آگے بڑھ تو رہی ہے, لیکن اگر معاملہ بہتر نہیں ہو سکا تو یہ تعلقات بھی استوار ہوتے ہوئے نہیں بلکہ بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کے اجلاس بھی جاری ہیں, لیکن جو گفتگو ان اجلاسوں میں ہونی ہے اس کا کوئی نتیجہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تقاریر اپنی جگہ, چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین کی ہوں, چاہے حکومتی وزراء کی ہوں, چاہے حکومت کے اتحادی جماعتوں کی ہوں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ گفتن نشستن برخاستن سے معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں, اس موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مشورے حکومت کو دے رہی ہے, لگتا یہ ہے کہ حکومت شاید ان مشوروں کو سن کر بھی ان پر عمل کرنے سے قاصر نظر آتی ہے. جہاں ایک طرف خود پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بظاہر فاصلے نظر آ رہے ہیں, بہت سے ماہرین کی رائے میں یہ وقتی فاصلے ہیں, لیکن پھر بھی ایسی کن وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز اور ان کی وہ شرائط جو کہ انتخابات سے پہلے ہی یا ممکنہ طور پر اس دورانیے میں ہی طے کر لیا گیا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرنے کا, ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, ان شرائط کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہو سکا کافی مہینے گزرنے کے باوجود بھی. اور دوسری طرف جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کی جائے. چاہے جے یو آئی فے ہو, وہ بار بار یہ اعلامیہ دے چکی ہے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن اگر وقت گزر گیا تو پھر فیصلے کو ہم سڑکوں پر لے کے جائیں گے. دوسری طرف وہ پی ٹی آئی ہے جو کہ سڑکوں سے مذاکرات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر واپس آ چکی ہے, لیکن حکومت ہر معاملے میں بظاہر خاموش نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے پاکستان کی سینئر رہنماؤں میں شامل ہیں, پارلیمنٹرین بھی ہیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ سیگمنٹ میں موجود ہے. نفیسہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اگر میں پہلے اپوزیشن کی جماعت سے پہلے آپ ہی کی جماعت کا سے شروع کرنا چاہوں گفتگو کو, یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے کافی دنوں میں بلکہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں 1-2 نشستیں کی مذاکراتی, جو پیپلز پارٹی کا ایک 25 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے, کنسنسس کے لیے, لیکن اس کے اوپر بھی معاملہ کچھ جمتا ہوا محسوس نہیں ہوا. آخر وجہ کیا ہے, حکومت کیوں اس طرح ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے پی پی سے مذاکرات کرتے ہوئے بھی؟ دیکھیں, انکریزنگلی یہی لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این شاید سیریس نہیں ہے ایون حکومت سازی میں, ملک کے مسائل حل کرنے میں, پارلیمان چلانے میں. آج کا میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں کہ آج پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے, بینگ ہم تو اتحادی ان دیٹ سینس ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی مجبور ہو کے ہم نے واک آؤٹ کیا کیونکہ گزشتہ 3-4 دن سے وزیر نہیں آ رہے, کوئی وزیر نہیں آتا, اور پارلیمنٹری سیکرٹریز ایسے نہ ان کو صحیح بریفنگ دی جاتی ہے, تو جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک خانہ پوری کی طریقے سے ایک جواب رٹا ہوا ہوتا ہے, وہ دے دیتے ہیں اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے, تو ہمیں مجبوراً واک آؤٹ کرنا پڑا. تو نہ پارلیمان صحیح طرح چل رہا ہے, اور مختلف ان کی جو ایشوز ہے, حکومت سازی تو خیر جو بھی ہے وہ آپ کے آگے ہے.
لیکن جب سیاسی مسائل، یہ تو چلو پارلیمان کی بات ہے، لیکن ایسے پولیٹیکل ایشوز ہیں جو حکومت ریزالو کر سکتی ہے. وہاں مولانا صاحب والا ایشو ہو، قانون سازی میں جو قانون دھڑا دھڑ مطلب ایسے آتے ہیں کہ ایک دن آیا اور 15 منٹ میں آپ پاس کرو. یہ نہ ہو کہ آپ پارلیمنٹ کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینزم میں بلیو کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیارات ہوں، بلز کے اوپر ڈسکشن ہو، کیونکہ لاز آر میڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. ایسے قوانین ہم نہ بنائیں کہ کل کو وہ جو ان کا مقصد ہے اس سے برتر کر کے کوئی اور ہی اس کی شکل آ جائے. اور میں نے پھر اسمبلی میں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ کئی ساری اتھارٹیز بناتے جا رہے ہیں، اور بظاہر یہ اتھارٹیز جو ہے وہ آزادی اظہار، آزادی رائے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اور آپ کی ڈیجیٹل رائٹس، ان کو رائٹ آف پریویسی، ان سب کو وہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم پیچھے کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ رسپانسبلٹیز نہ ہوں، یا یہ چیزیں ریگولیٹ نہ ہو، یا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ریگولیٹ نہ ہو، یا فیک نیوز پنش نہ ہو. یہ سب ہونی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک آپ کو اگریمنٹ کرنی ہے کہ جہاں تک سول رائٹس کی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، سٹیزن رائٹ ٹو پریویسی ہے، تو آپ یہ نہ کہ ہر چیز کھل کر آپ دے دیں کہ آپ ہر ڈیٹا جو ہے وہ لے کر اور پوری سرویلنس کریں نا ایک سٹیزن کی. تو اس قسم کی کیئرلیس قسم کی لیجسلیشن یہ لے کے آ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر ان کو اعتماد کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں کرتے. تو کئی سارے ایشوز ہیں. ایک دیکھیں، پیپلز پارٹی ابھی بھی ڈائیلاگ کا دامن نہیں چھوڑ رہی. ہم نے اس لیے چیئرمین صاحب بظاہر کہ ان کی کافی تحفظات ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جو ان سارے معاملات پر وقتاً فوقتاً ان سے میٹنگ کر رہی ہے. ان میں ممبران ہیں، وہ زیادہ آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ ڈائیلاگ پروسیسز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، نہیں بڑھ رہی ہیں، ڈیڈ لاک ہے. لیکن بظاہر تو یہی ہے کہ کافی سارے پرابلمز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہوں، وفاق سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پانی کے ایشو سے ریلیٹڈ ہوں، وہ لیجسلیشن سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پنجاب میں پارٹی کے ہمارے اسپیس کے حوالے سے ہوں. تو کافی سارے ایشوز ابھی بھی ہیں جو انریزالو. اچھا میم، یہ بتائے گا کہ ایک تو جس طرح مفروضے کی بنیاد پر ہی صحیح، لیکن کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، یہ جو 25 نکاتی مطالبات تھے پیپلز پارٹی کے، اس میں یہ بھی تھا نا کہ کچھ پاورز کے حوالے سے بھی تھے، پھر پنجاب کے اندر جو اسپیشلی جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی تھے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا پھر جو پنجاب کی حکومت ہے صوبائی، وہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ بہت سے ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو، اس سے وہاں کا جو اپنا ان کا ایک سٹینڈنگ ہے وہ کمزور ہوگی. تو ایک تو کیا واقعی یہ درست ہے، یا یہ مفروضہ یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ اس وجہ سے بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومتی بلز کے اوپر پیپلز پارٹی نے سٹرونگ سٹانس لیا ہے، جیسے کل ڈیجیٹل بل کی بات ہو رہی تھی، اس پہ شازیہ مری صاحبہ نے بھی بڑی سخت گفتگو کی. تو آپ کیا پیپلز پارٹی یا باقی جماعتوں کا کنسنسس نہیں لیا جاتا ایسے بلز ٹیبل کرنے سے پہلے؟ دیکھیں، کنسنسس تو خیر نہیں، لیکن اب پارلیمنٹری کمیٹی ہے، ایک لیجسلیشن کی کمیٹی ہے، اور باقی بھی کمیٹیز ہیں. لیکن وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز، اصل تو جب لا آتا ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ اکثریت ہوتی ہے حکومتی جماعتوں کی، تو وہاں پر بلڈوز کیا جاتا ہے. تو یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ڈیلیبریشن بھی ہو، کہیں کہیں آل پارٹیز چھوٹے چھوٹے فورمز ہیں ان میں بھی ان کی ویٹنگ ہو پہلے. اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ 2008 سے 13 ایک تاریخی لیجسلیشن ہوئی، اور بالخصوص جمہوریت کو ایک انفراسٹرکچر دیا ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں، اور اس کی وجہ سے ابھی بھی جمہوریت کا تسلسل ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم نے کافی روڈ بلاکس ڈالے ہیں. کوئی بھی اگر کوشش بھی کرے تو شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوں یا آئین ہو اس کی کوئی پامالی ہو. اور اس میں ایک یہ روایت ہم نے قائم کی کہ جو بھی قانون آتا تھا، ہم اپوزیشن کو پہلے وہ دیا جاتا تھا کہ وہ خود بھی دیکھیں، اور پھر ہم نے یہ روایت قائم کی کہ کنسنسس کی بنیاد پہ لیجسلیشن ہوئی. اس زمانے میں اتنی پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے تھی اور نمایاں تھی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ڈیلی کی بنیاد پر وہاں آتے تھے. اب یو کین امیجن کہ وزیر اعظم کتنا بزی ایک شخص ہے، اس کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں،
لیکن پارلیمنٹ کی اہمیت سمجھ کے وہاں ڈیلی گیلانی صاحب آتے تھے. اور اس وقت یہ حال ہے کہ ہم جو ہے وزیر اعظم تو کیا، وزیر بھی جو ہے وہ بھی غائب رہتے ہیں. کبھی کبھی وہ آتے ہیں، پھر وہاں بھی سوالات کے ایک دو وزیری جواب دیتے ہیں، باقی ہوتے نہیں ہیں. تو ایک طریقہ کار، ایک فنڈامنٹل طریقہ کار ہے کہ جہاں مشکل لیجسلیشن ہے، جہاں عوام کے حقوق کے ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں، تو وہاں پر بہتر ہے کہ پارٹیز جو ہیں بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ، باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک کنسنسس بلڈنگ ہو اور ایک رائے عامہ کے تحت ہم آگے بڑھیں. تو وہ تو اس وقت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے پیپلز پارٹی کافی قوانین پر ہم نے ریز کیے ہیں، کافی ایشوز، کہ اس کا طریقہ کار، کانٹینٹ جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اگر چیئرمین صاحب دلچسپی نہ لیتے تو شاید اس شکل میں، جس شکل میں حکومت نے شاید دیا تھا وہ بل یا آگے آیا تھا، تو وہ تو کبھی نہیں پاس کرتی پارلیمنٹ. یہ تو ان کا اس میں عمل دخل تھا کنسنسس بلڈنگ میں، ایک طرف ان کا، دوسری طرف مولانا کا. تو وہ بل جو ہے کنسنسس رائے سے وہ پاس ہوا. کنسنسس مطلب تو خیر نہیں، لیکن اکثریت سے ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت اور پی ٹی آئی کا آخر کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ہم 2 دن سنتے رہے کہ دونوں طرف تقریریں ہوئیں اور بڑا اپریشیٹ کیا ایک دوسرے کو انہوں نے کہ آپ بھی اچھی تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ بھی اچھی تقریر کر رہے ہیں. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا، سب لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر مذاکرات شروع کس نے کرنے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجیدہ ہے حکومت یا پی ٹی آئی دونوں؟ پتہ نہیں جی، یہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے. ایک تو پی ٹی آئی بھی بہت انریلائبل ہے. وہ ایک چیز ایک لیڈر کہے گا، اس کی نفی دوسرا جو ہے دوسرے گھنٹے میں کرے گا، تیسرے گھنٹے میں جیل سے کوئی آواز آ جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اسی طریقے سے نون کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے پہلے تو ان مذاکرات کے اوپر مذاکرات کریں کہ کیا مذاکرات کے اوپر مذاکرات کریں کہ یہ مذاکرات ہونے کیسے ہیں. تو اس وقت تو مجھے دونوں سائڈ سیریس نہیں لگتی. بیسکلی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کی طرف، دونوں جماعتوں کی طرف سے سیریسنس نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا میم لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ اس میں میڈیٹ کر سکے یا کوئی بہتری کے؟ کیونکہ دیکھیں جمہوری حوالوں سے تو ہمیشہ پازیٹیو رول رہا ہے. جے یو آئی فے کو بھی 26ویں ترمیم میں بڑا ایکٹیو رول پلے کیا پیپلز پارٹی نے آن بورڈ لانے میں. تو کیا اس معاملے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرانے کی کوشش کریں گے دونوں کے مابین؟ دیکھیے اس کے لیے جو بھی فریق ہیں اس وقت تو ایشو ہے بیکاز ہم لوگ براہ راست حکومت میں نہیں ہیں. تو نون لیگ اور پی ٹی آئی ہی ڈائلاگ شروع کریں گے، اور اس میں اگر ان کو انٹرمیڈیریز چاہیے، کوئی کردار ادا کوئی پارٹی کرے، تو پھر ان کو پھر اپروچ کرنا پڑے گا پارٹی کو. اور یقیناً پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، ایک ایسی جماعت کے ساتھ جو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شہید بی بی جب حیات تھیں تو نون کے کافی تلخ طریقے سے ان کی سیاست تھی اور پرسنل اٹیکس کرتے تھے اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ شہید بی بی نے کیا. اور تو اسی لیے ڈائلاگ جو ہے سیاست دانوں کے لیے وہی آگے رستہ. اور اگر اس ملک میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کو اگر فیس کرنا ہے، اس سے اوور کم کرنا ہے، تو ڈائلاگ ہی ایک طریقہ ہے اس کو آگے کرنے کے لیے. لیکن اس میں دونوں جماعتوں کو اپنے اپنے ایک اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں، ان سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کو بھی یقیناً پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی بہت انکنسسٹنٹ پالیٹکس ہے. پتہ نہیں ہے کہ ایک منٹ میں دوسرے منٹ وہ کیا بات کریں گے اور کیا یو ٹرن لیں گے. صحیح. اچھا یہ بتائے گا میم کہ اب جے یو آئی فے کا جیسے میں نے بھی پہلے حوالہ دیا کہ یہ تو بہت پرانے اتحادی بھی رہے ہیں، لیکن اب اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب کی قیادت میں ملاقات بھی کی، ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، اور میرا خیال ہے 26ویں ترمیم کے اوپر بھی بڑا ایفرٹ اس وقت بھی کیا تھا آپ کی جماعت نے. لیکن اب یہ جو بل کے اوپر ایشو ریز ہوا ہے، اس کے اوپر مولانا صاحب نے خود آپ کے سامنے پارلیمنٹ فلور پر کہا کہ اگر اس بل کو ایز اٹ از نہ اپروو کیا گیا تو پھر معاملہ وہ سڑکوں پر لے جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ گورنمنٹ تو بڑی پرامید ہے کہ ان کو منا لیں گے، لیکن ابھی تک ٹل ناؤ وہ اسی بات پر قائم ہے کہ جو بل تھا جیسا تھا اس کو ایسے ہی امپلیمنٹ کیا جائے. دونوں طرف سے وہ ریجیڈیٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیں بظاہر مجھے اتنا بڑا ایشو لگ نہیں رہا. یہ اس پہ تو ہم سب دیکھیں ایوری بڈی شوڈ اگری
کہ جہاں ہر چیز اس ملک میں ریگولیٹ ہوتی ہے وہاں مدرسوں کو بھی ریگولیٹ ہونا پڑے گا. اور اگر یہ انسسٹ ہو کہ مدرسے اس فورم پہ رجسٹر ہوں اس پہ نہیں، تو آفٹر آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اگریمنٹس کی نوعیت کیا تھی. اگر پیپلز پارٹی نے اگری کیا تو صدر کا تو دوسرا پہلو ہے نا، وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، پریزیڈنسی آئینی انسٹیٹیوشن ہے، تو وہاں ریاست کے کنسرنز، پھر اس کے بعد فیٹیف اور کئی انٹرنیشنل اگریمنٹس جس میں پاکستان سگنیٹری ہے، اس حوالے سے کنسرنز بہت اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے تھوڑے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ٹیمپرری بریک ہے آگے. لیکن اس کو اگر دو پوزیشنز ہیں اور اسی پر ہم سختی سے کھڑے رہیں تو پھر مڈل گراؤنڈ نہیں آ سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں مڈل گراؤنڈ بالکل ممکن ہے. ریگولیشن بہت اہم ہے. مدرسے دنیا بھر میں، مطلب انفیکٹ آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز دیکھ لیں، بالخصوص سعودی عربیہ، وہاں تو پبلک سیکٹر میں ہیں یہ ساری چیزیں، اور جو پبلک سیکٹر میں چیز ہو وہ اس کا ہر لفظ ہر چیز ریگولیٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ تعلیمی ادارے ہیں تو اگر منسٹری آف ایجوکیشن ان کو دیکھ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مولانا صاحب کا ایشو ہے کہ ہمارے فنڈنگ کے چینلز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس ہو، تو اب اس پر میرے خیال سے دونوں سائڈس کو میٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کنسنسس جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے. دس از اپ ٹو دا پارٹیز. مجھے اب ڈیٹیلز مولانا صاحب کی میں نے تقریر تو سنی تھی، مجھے ایسی اتنی کوئی بڑا کوئی گیپ نہیں نظر آیا جو ان کا موقف ہے اور جو حکومت کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے. کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہے جو پر نہیں ہو سکے. اور مولانا صاحب پولیٹیشین ہیں، وہ خود بھی کنسنسس بلڈر ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس چیز کو مل کر یہ مسئلہ حل ہو سکے، اور ایسا مسئلہ حل ہو کہ اس ملک میں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پھلے پھولے، مدرسے جو ہیں وہ بھی پروگریس کریں. ان کی ایک دنیا میں جو ماضی میں مدرسوں کی ایک ایلیویٹڈ پوزیشن تھی، دی سینٹرز آف نالج تھے، سینٹرز آف ایکسلنس ہوا کرتے تھے، اس پوزیشن پر واپس آئیں. اور نہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریجنل وار تھی، افغان وار، اس میں مدرسے جو ہیں دے بیکیم بریڈنگ گراؤنڈ فار ملیٹنسی. تو یہ نہ ہو، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مدرسوں کی جو ہے ریگولیشن، کیئرفل ریگولیشن ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں کے ان کے جو اپنے معیار ہیں اور مدرسہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف بورڈز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ میم. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ناساز طبیعت وجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، انہوں نے ہمیں وقت دیا. یقیناً اللہ ان کو صحت دے. اور دوسری سب سے اہم چیز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑا کلیئر نیریٹو جو ان کی جماعت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے سیشن میں موجود بھی ہے، اور حکومت کو کئی مرتبہ اس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ بھی کر چکی ہے. لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا حکومت صحیح معنوں میں صحیح قدم اٹھا پاتی ہے یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد امریکہ سے ایک اہم ترین خبر. کئی نئی پابندیوں کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ پابندیاں کیا ہیں اور کیا اثرات لے کر آئیں گی، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں معیشت کے نمبرز میں بڑی حد تک بہتری آئی. ایک طرف سٹاک مارکیٹ روز نئے ریکارڈ قائم کر رہی تھی، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو مارک اپ ہے اس کی شرح بھی کم کر دی گئی اور 13% کے اوپر وہ آ گئی ہے. جس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے قوم کو بھی مبارکباد دی. معیشت کے سسٹم کو جس طریقے سے آگے چلایا جا رہا ہے ان ٹیمز کو بھی مبارکباد دی، اور خاص طور پر یہ کہا کہ آنے والے وقت میں کچھ مزید بہتری بھی آئے گی. لیکن دوسری طرف کچھ ماہرین جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بظاہر کچھ مہینے ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد شاید کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن مہنگائی کی شرح بڑھ سکتی ہے. اب یہ کیا فارمولا ہے، کس طریقے سے پریکٹیکلی پاسبل ہوگا، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کچھ نئی پابندیوں کا سامنا پاکستان مستقبل میں شاید کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی کچھ خبریں امریکہ سے بھی آ رہی تھی جہاں پر کچھ سینکشنز کی بات کی جا رہی تھی، خاص طور پر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو اگر مد نظر رکھا جائے. پچھلے چند ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ٹائم پر بھی ہو رہا ہے جب ایک امریکی حکومت رخصت ہو رہی ہے اور دوسری امریکی حکومت نے اگلے چند ہفتوں میں ٹیک اوور کرنا ہے. اس ٹرانزیشن پیریڈ میں
اس قسم کی پابندیوں کا لگنا ایک تو سمجھ سے بالا تر بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی کوئی انتہائی اہم وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ وجہ کیا ہے ابھی تک یہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی پروگرام ہے پاکستان کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پابندیوں کا سامنا پاکستان کر سکتا ہے۔ اب دفتر خارجہ نے تو اس تمام سینیریو کو رد کیا ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس پر اپنا کیس آگے کیسے لے کر چلتا ہے۔ اسی پوری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے یہ فرمائیے گا کہ میں پابندیوں پر بعد میں آتی ہوں، لیکن یہ جو نمبرز آ رہے ہیں بظاہر گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ مارک اپ کم ہوا 2 دن سٹاک مارکیٹ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اس سے پہلے ہر گزرتے دن ایک نیا ریکارڈ بن رہا تھا۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ آپ کے خیال میں اس سے لوگوں پر اور انفلیشن پر ڈائریکٹلی کتنا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ تو ثنا صاحبہ آپ نے ایک بہت ہی کمپریہنسو سا جو سچویشن ہے نا وہ سامنے رکھی ہے، سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم ان چند منٹوں میں احاطہ کر لیں۔ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ عام فہم زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری انفلیشن یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے اس میں ایک خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29% قیمتیں 2023 میں بڑھی تھیں، 2024 میں 23%، اور اب پچھلے ماہ دیکھیں تو سی پی آئی 5% پہ ہے، آن دی ایوریج لیٹ سے 9-10% پہ آ جائے گا جب یہ سال ختم ہوگا۔ تو آپ اس کے تو اندازہ کر لیں کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ دوسری چیز کہ ہمارا بیرونی خسارہ سنبھلا ہے، جب بیرونی خسارہ سنبھلتا ہے تو ریزروز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، $12 ارب کے ریزروز ہیں، تو جو ڈیفالٹ کے بادل ہیں وہ چھٹ گئے اور اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ایک رمق سی پیدا ہوئی۔ اس سے لیکوڈیٹی اس طرح امپروو ہوئی، 22% کا ریٹ تھا جب میں اور آپ جا کر بینک سے بورو کرتے تھے تو میں کہتا تھا میں کروڑ روپیہ بورو کروں گا، اسٹاک مارکیٹ میں لگاؤں گا، یعنی کہ اگر 25 لاکھ کماؤں گا تو 3 لاکھ گھر لے کے جاؤں گا۔ پر آج وہ ریٹ اگر 13 پہ آ جاتا ہے اور آ گیا ہے، یعنی کہ 9% کم ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا میں 13% پہ بورو کروں گا۔ لیکوڈیٹی امپروو کر گئی ثنا صاحبہ اس وجہ سے، کیونکہ اب جو فکس ڈپازٹ میں آپ پیسے لگانے جائیں آج تو آپ کو کوئی 10-12% بھی نہیں دے گا بینک والا۔ اب آپ کے پاس آپشن کم ہوتے دکھائی دیے، سو آپ نے مارکیٹ میں انویسٹ کیا۔ مارکیٹ بڑی سستی تھی، سستی اس لیے تھی کہ یہ ان لیولز پہ ٹریڈ کر رہی تھی جب پاکستان میں ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی، حصص کی قیمت بہت نیچے آ گئی تھی۔ کچھ پروفیٹیبلٹی اس لیے امپروو کی ثنا صاحبہ، اپنے ٹوتھ پیسٹ کی قیمت جب بڑھی تو وہ جو ٹوتھ پیسٹ بنانے والا ہے اس کی پروفیٹیبلٹی امپروو کر گئی نا، انفلیشن کا ایک یہ بھی امپیکٹ آیا۔ پھر بینکوں نے پیسے بنائے، پھر آئل اینڈ گیس سیکٹر نے اس لیے پیسے بنائے کہ قیمتیں بڑھی، بجلی کی بھی گیس کی بھی، تو انہوں نے بھی پیسے بنائے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کی مارکیٹ 40,000 سے میرا خیال ہے بہت زیادہ وداؤٹ اے ہک اپ 1,16,17,000 پہ چلی گئی۔ اب میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اینڈ اٹ از دا فالوئنگ، میں گلوبل مارکیٹس بہت غور سے دیکھتا ہوں اور ایڈوائز کرتا ہوں آن دیم، تو ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں بائی دا ریومر، جب ریومر تھی کہ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، لیکوڈیٹی امپروو کر رہی ہے، سیل دی ایونٹ اور سیل دی نیوز۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو لوگوں نے جو اسمارٹ ونس تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، اور ایون میوچل فنڈز جو کہ بائرز تھے نیٹ مارکیٹ میں انہوں نے سیلنگ کی۔ پھر ایک لوگوں نے لیوریج پہ پیسے بورو کی ہوتی ہیں، وہ جو کروڑ روپیہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، 58 بلین روپیز کا لیوریج ہے جس پہ لوگ بورو کیے ہوئے ہیں۔ سو انہوں نے اپنی پوزیشنز لیکویڈیٹ کرنی شروع کی، تو یہ ایک سائیکل سا بنا جس میں یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو یہ ایک کریکشن ہوئی ہے 6-7 ہزار پوائنٹس کی جو کہ ہو رہی ہے۔ آئی تھنک اٹس اے ہیلدی کریکشن، یہ ہونی چاہیے تھی، اور تھوڑا یوفوریا زیادہ آئی تھنک ہو گیا۔ میں اگلے دن آپ کو ایک مثال دوں، میں اسٹاک مارکیٹ کی خبریں تو بہت کم کوشش کرتا ہوں لوگوں سے گفتگو کروں، میں اسکواش کھیلنے گیا تو تقریباً سب لوگ کہہ رہے تھے پرسوں کی بات ہے، تو میں نے انہیں کہا یار مارکیٹ ٹاپش لگ رہی ہے، سو سوچ سمجھ کے ایوری ون جوائنڈ دا بینڈ ویگن اینڈ دیئر کیم دا سیلنگ، اور مارکیٹ نیچے آ گئی۔ یہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا یہ انفلیشن اسی طرح رہے گی کہ دوبارہ بڑھ جائے گی؟ اگر 1 جنوری سے فنڈ کے ساتھ اگریمنٹ ہے آپ کا، ابھی آپ نے کہا ہے کہ 8% شاید سوئی سدرن کی اور یا سوئی ناردرن کی اور 26% سوئی سدرن کی گیس کی قیمت بڑھنی ہے، تو اگر گیس کی قیمت بڑھے گی تو اس سے افراط زر بڑھے گی۔ یہ بالکل سادہ سی گفتگو ہے، اس میں کوئی بجلی دو کی آ قیمت بھی تو کم ہونی ہے نا، ابھی کہا جا رہا ہے جنوری میں بجلی کے پرائسز کم ہوں گے، تو اس سے کچھ بہتری نہیں آ سکے گی؟
सो अगर बिजली की कीमत कम होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ये भी बात आपकी ठीक है। पर जैसे जैसे इकोनॉमी चलना शुरू होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, जब डिमांड क्रिएट होती है तो वैसे ही चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक तीसरी चीज है। अच्छा, अगर इंपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए पे प्रेशर आएगा। अगर रुपया 278 की बजाय 285 पे ट्रेड करेगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर सबसे बड़ी हियर्स द थिंग, देखिए पिछले साल नवंबर में इन्फ्लेशन 29% थी, 29 के ऊपर 5% हुई है। ये एक बेस इफेक्ट है कि बहुत हाई बेस से आ रहे थे। जैसे जैसे वो बेस इफेक्ट निकलेगा ना, और लोअर बेस इफेक्ट पे आप जाना शुरू होंगे, यानी कि पिछले महीने 7% बढ़ी थी, इस महीने 4%, जब अगला साल आएगा तो उसका वो बेस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल इससे हट के, मैं दूसरी इस तरह कहता हूँ कि दूसरी तरफ है, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स उस तरह नहीं आ रही जो पिछले साल आ रही थी। सो जो फूड इन्फ्लेशन बहुत नीचे चली गई थी वो हो सकता है थोड़ी सी पिकअप कर जाए। सो आने वाले मंथ्स में आई थिंक ये लो हिट करके, पर जो सिंगल डिजिट है मेरा ख्याल है इस साल रहेगी इन्फ्लेशन। अब ये इस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी कि तेल की दुनिया की कीमतें क्या रहती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपने सर अभी इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र किया है, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी जो आज आई कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक या समझ लें मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उसके हवाले से कुछ पाबंदियां हैं जो अमेरिका लगाना चाहता है। अब इसमें मुतज़ाद खबरें हैं, कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से भी दबाव मौजूद है, कुछ अमेरिका के अंदर इंटरनली भी इस पर जो लॉबिंग फर्म्स हैं या लॉबिंग जो ग्रुप्स हैं उनका भी दबाव मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि चलें वो अब जो करना चाह रहे हैं वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उन पाबंदियों से आपके ख्याल में असरात क्या पड़ेंगे, स्पेशली इन रिलेशन टू इकोनॉमी? देखिए, अब ये जो पाबंदियां हैं, एक तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है मिसाइल्स का, ये हमारे डिफेंस के लिए और रीजनल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट एक तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे रीजन में ऑफ द डिफेंस कैपेबिलिटी। आई थिंक ये तो बड़ी एक सेंसिबल बात हम हमेशा करते हैं। अब दूसरी बात आपकी है कि किसी मुल्क पे अगर सैंक्शंस लगते हैं तो उससे एक नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, क्योंकि इट गेट्स अ लॉट ऑफ प्रेस। जो लंदन में या यूएई में या चाइना में हमारा इन्वेस्टर बैठा है या इन्वेस्ट करना चाहता है या कंपनीज हैं, वो ये सोचती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो उन सैंक्शंस का क्या मतलब है, एसेट्स फ्रीज हो रहे हैं या सिर्फ कारोबार बंद हो रहा है उनसे। हालांकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। एक एनडीसी जो हमारा नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उसकी बात हुई, 3 कंपनीज हैं कराची की, वो हो सकता है इस टेक्नोलॉजी में हेल्प करती हों या बाय करती हों, है उन पे। एक तो यह कि ये जनरल सैंक्शंस नहीं है या कोई ऐसे सैंक्शंस नहीं है जिसपे हमने कोई ऐसा काम किया, ये 4 स्पेसिफिक एंटिटीज की बात हो रही है, उनके ऊपर सैंक्शंस की बात है। लेट्स हियर द फॉरेन ऑफिस एंड आईएसपीआर मोर ऑन दिस कि आखिर ये स्पेसिफिक है क्या। आई एम श्योर कि ये टेक अप भी किया होगा, बट दिस इज नॉट अ जनरल थिंग ऑन द इकोनॉमी। एक नेगेटिव कॉनोटेशन जरूर आती है, बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई इकोनॉमी वाइड या कोई ऐसा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे आएगा। अच्छा, लास्टली लेकिन मुझे बताइएगा कि अगर ऐसी पाबंदियां हो भी जाती हैं तो क्या इससे मैसेज कोई चीन या जो सऊदी अरब जैसे ममालिक हैं जो कि आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान में मजीद कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, क्या उनको भी वो लिमिटाइज करेंगी या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? आई थिंक अब वक्त वो है कि हम अपना घर इकोनॉमी का ठीक करें, हम एनर्जी सेक्टर का घर ठीक करें, हम अपना डीरेगुलेशन का प्रोसेस करें, हम अपने एक्सपेंडिचर्स ठीक करें। 25 करोड़ की मार्केट है एरिया में, हम एग्रीकल्चर में competitive हैं। हम ये सारे काम अगर करें तो दिस विल रियली क्रिएट द एम्बियंस जो हम एफडीआई पाकिस्तान लाना चाहते हैं। 43,000 मेगावाट की बिजली लगाए हुए हैं। आज मैं फिगर देख रहा था 10,000 मेगावाट की प्रोडक्शन हो रही थी। इसलिए बिजली महंगी है कि उसकी डिमांड नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्क को हम इतना अच्छा कर दें कि इस आबादी की जो मिडिल क्लास है जिसकी एक बाइंग पावर भी है, उसके लिए पाकिस्तान में लोग आएं, हम उन लोगों को इस्तेमाल कर सकें जो हमने इतना बड़ा यूथ बल्ज है, ताकि हम एक्सपोर्ट मार्केट में कोई कंपेटिटिवनेस पैदा करें। हमें ये काम करने चाहिए। देखें, ये है असल मीट अगर मुल्क को ठीक करना है। जिस मुल्क ने भी तरक्की किया ना, चाइना ने क्या तरक्की किया है, उन्होंने दुनिया की फैक्ट्री बना दिया है अपनी इंडस्ट्री को। और वो इंडस्ट्री का मतलब है कि पहले 3.0 थी,
جس میں وہ کام کرتے تھے، اب وہ گاڑیاں، سیمی کنڈکٹر، فونز، ای وی اس میں چلے روبوٹس گئے تک ہیں. چلے گئے، سو بالکل. روبوٹس. سو what I'm trying to say is کہ اصل میٹ تو اس میں ہے نا جی کہ یہ سارے کام ہوں. ہم نہ اپنا مسائل پروگرام، نہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام، نہ اپنا ڈیفینس کیپیبلٹی، ہم اس کو کبھی بھی چھوڑ تو نہیں سکتے. وہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ چل رہا ہے، وہ کام ٹھیک ہے ہمارا. اب اصل تو اکانومی کو ہم نے یہ پک اپ کرنا ہے تاکہ وہ سہارا دے سکے یہ کام کرنے کا. اور ایون ڈیفینس میں جے ایف تھنڈر ہم نے بیچا ادھر جا کر افریقہ میں، اس کی ایک مارکیٹ بن سکتی ہے. اب یہ ساری جو جیسے کہتے ہیں نا دیٹ دا ہارڈ ورک دیٹ دی اکانومی ریکوائرز، یہ ہم کر نہیں پا رہے. پرائیویٹائز کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے صحیح کہا بجلی کے نرخوں میں ہو سکتی ہے کمی، پر جس ملک کی 40,000 بیچنے بنانے کی کیپیبلٹی اور بیچ 10,000 رہا ہو، اس کو تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ یار اس کو کیسے ٹھیک کروں گا. پھر سوشل سیکٹر ہے آپ کا، پروونسز کو اتنا کام جا کے کرنا ہے. مطلب آپ یہ تو ذرا سوچئے کہ کون سا ملک ہوگا جو جس کے ہم کہیں گے 2,60,00,000 بچہ سکول سے باہر ہے. I mean just think about it. I mean جس کے ہم کہیں گے 40% بچہ سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ وہ مین اس میں آ ہی نہیں سکتا دھارے میں. 40% پاورٹی ہے. These are the real topics of engagement in Pakistan. But اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے اچھی بات سامنے رکھی ہے. We say this in English. The image of Pakistan gets hurt when there are sanctions on a program that we run for strategic defense of Pakistan, for the regional stability, and keeping the defense at par with the neighbors, and staying at par and protecting our geographical integrity. So that doesn't mean at all that we don't want to do that, and we are a peaceful اور اس country. پر کوئی We want to کمپرومائز get بھی نہیں ہو good with سکتا them. ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. Absolutely. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ادیب صاحب، سینئر ماہر معاشیات. یقیناً پاکستان کی تمام پالیسیز اپنی جگہ، لیکن چاہے پاکستان کی معیشت ہو یا پاکستان کا ڈیفنس ہو، قومی سلامتی سے متعلق امور ہو، یہ ہمیشہ پاکستان کی ترجیح یا کسی بھی ملک کی ترجیح اور پرائیورٹی رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.